बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल, बदस्तूर खराब से खराब तर, और बहरान जो है वो बढ़ता जा रहा है। और जो गैर आइनी तरामीम जिस मकसद के लिए की गई थी और सोचा ये जा रहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे काबू पा लेंगे और तमाम जजेस हमारे ज़ेरे असर आ जाएंगे और हम उन तमाम जो जजेस हैं, ऑनरेबल जजेस, तगड़े जजेस, उनको दबा लेंगे। और ख़ास तौर पे जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला है और जो इलेक्शन 2024 8 फरवरी को हुआ, उस पर जिस तरीके से डाका डाला गया, उसको हम हज़म कर लेंगे। वो मकासद, वो टारगेट्स पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। और काजी साहब की छतरौल हर रोज़ हो रही है और कल उनकी बरसरे आम छतरौल हुई है बाकायदा तौर पे। उसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे, क्योंकि काजी प्लान जो है वो ख़त्म हो रहा है। और उसके साथ साथ जैसे ही काजी साहब रुखसत हो रहे हैं, एक टॉयलेट टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होके, उसके साथ साथ और भी बहुत सारी शख्सियात जो हैं वो भी रुखसत हो रही हैं, क्योंकि पूरे का पूरा एक प्रोजेक्ट था वो एक फ्लॉप प्रोजेक्ट साबित हुआ। और एक जो लंदन एग्रीमेंट था, उस लंदन एग्रीमेंट की भी धज्जियाँ उड़ चुकी हैं कुछ, और कुछ उड़ने वाली हैं। लेकिन सबसे पहली जो खबर हम आपसे आज शेयर करेंगे और ज़रूरी है, और वह हमारे शहीद अरशद शरीफ के कत्ल का मामला। 2 साल हो गए, उनकी बरसी मना ली गई और उनकी बरसी के मौके पे बरसी क्या है जी, दुआया तकरीब। और दुआया तकरीब में असल मामला तो ये होना चाहिए था कि उनके कातिल जो हैं वो बेनकाब होते, मंजर आम पे आते, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाता, लेकिन अभी तक वो नहीं आ सके। कल एक मुख्तसर सी तकरीब हुई, उस तकरीब का अहवाल भी आपको बताते हैं। और उसमें कोई भी नामवर जो है जर्नलिस्ट उसमें मौजूद नहीं था, बल्कि नौजवान जर्नलिस्ट उसमें थे और उन्होंने उसमें शिरकत की। और शहीद अरशद शरीफ की जो अहलिया हैं, जवेरिया सिद्दीकी, उन्होंने वहाँ पे गुफ्तगू भी की। पहले मैं ज़रा उनकी गुफ्तगू सुनवा देता हूँ और उसके बाद फिर आपको आगे बढ़ते हैं, फिर पॉलिटिकल खबर की तरफ जाएंगे। वो खबर बहुत बड़ी है, लेकिन शहीद अरशद शरीफ जो कि हमारे दोस्त भी हैं, हमारे भाई भी हैं, जिनको बहुत ही बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया और उनके कातिल बहुत तगड़े हैं और इसीलिए उनका मुकदमा आगे नहीं बढ़ रहा, तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रा सुनिए जवेरिया सिद्दीकी ने शहीद अरशद शरीफ की जो दुआया तकरीब थी उसमें उन्होंने क्या कहा और क्या गिले शिकवे की। क्योंकि जो हमारी एक ऐसी अशराफिया है जर्नलिज्म की, जो हमारी एक करंट अफेयर वाली लॉट है या लाखों रुपए लेके लिखने वाले कॉलम नवीस हैं, वो ऐसी कॉजेज़ का हिस्सा नहीं बनते। इन कॉजेज़ का हिस्सा हमेशा नौजवान सहाफ़ी बनते हैं। मैं खुद भी जब मैंने मीडिया ज्वाइन किया, मैं उस वक्त से इन कॉजेज़ का हिस्सा हूँ और अब भी हूँ। अरशद शरीफ के कातिल जलील ख्वार भी हैं, गुमनाम भी हैं, बदनाम भी हैं। जब ये कातिल मरते हैं तो इनको कारदार तारों वाली जगहों पर दफनाया जाता है या इतने घरों के अहातों में दफन होते हैं, वो महल जो इन्होंने कौम के पैसों से लूट के बनाए हैं। लेकिन अरशद शरीफ एक अवामी कब्रिस्तान में दफन है और हर रोज उसकी कब्र पे ताज़ा फूल होते हैं। ये अवाम का उससे मोहब्बत का एक मजहर है। आज के दिन भी फूलों से जो है वो कब्र लोग इतना निछावर करके गए हैं, और जब लोग वहां से गुजर रहे होते हैं, वहां पर फातिहा ख्वानी कर रहे होते हैं, तो वो कातिलों को बद्दुआएं दे रहे होते हैं। पूरा पाकिस्तान इन कातिलों को जानता है और पूरा पाकिस्तान जो है वो इस चीज की मजम्मत करता है कि इस मुल्क में से करप्शन खत्म होनी चाहिए, गुरबा परवरी खत्म होनी चाहिए, मौरूसियत खत्म होनी चाहिए। अरशद शरीफ एक तो इस पूरी नस्ल को एजुकेट कर गया, दूसरा ये कि उसका काम और नाम अभी भी बोलता है। ज़ाहिरी तौर पे वो हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन अपने काम, उनकी आवाज़, उनके अफ़कार हमारे साथ मौजूद हैं। और जो जिस तरह से यंग जर्नलिस्ट इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और लेके चल रहे हैं, चीज़ बहुत खुशाइंद है। आज उनको शहीद हुए 2 साल हो गए और जिस तरीके से मैं केस लड़ रही हूँ, जिस तरीके से स्ट्रगल कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि इस मुल्क में इंसाफ नाम की चीज़ नहीं मौजूद। और जो लोग डर कर केस नहीं लगाते थे, आज खुद उनका एक सतून जो है वो आधा हो गया है। अगर काश थोड़ी बहादुरी दिखाते, उसको उसकी जिंदगी में जो है वो प्रोटेक्शन दे देते, तो आज इनके अपने साथ ये ना होता। खैर, जब पानी सर से गुजर जाएगा शायद इनको आगाही होगी। पहले मीडिया को तबाह किया गया, फिर असम्बलियों को तबाह किया गया, अब जो है वो तीसरा सतून जो है वो तबाही के धाने पे खड़ा हुआ है, लेकिन किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
پتا. مجھے اس چیز پہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ اشرافیہ بدماشیہ اپنی لیے جو ہے وہ قانون سازیاں اور چیزیں کرے جا رہے ہیں اور عوام کے لیے کہیں کوئی ریلیف نہیں ہے. جیسے کہ میں جیسے 2 سال سے انصاف ہی نہیں ملا. لیکن جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے تو میں کسی بھی شخص سے انصاف کی امید نہیں رکھ سکتی, کیونکہ جب تک اس ملک میں اصل جمہوری حکومت عوام کے ووٹوں سے نہیں آئے گی تو میں کسی قسم کا بھی کوئی مطالبہ نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ نے مکافات عمل کر دیا تو ایک الگ چیز ہے. کینیا میں سست روی کا شکار ہے, لیکن پھر بھی جو ہے وہ وہاں پر ایک چل رہا ہے نظام. انشاءاللہ امید ہے کہ وہاں تمام قاتلوں کو جلد سزا ہوگی. لیکن یہاں پر تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہی کوئی کچھ کیا تو امید ہے. لیکن اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا سیکھیں, ناانصافی کے خلاف بولیں, اپنی آواز ضرور اٹھائیں, کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ اسی طریقے سے جو ہے وہ پہلے ایک کو نشان عبرت بنایا پھر دوسرے کو. اور مجھے اپنی کمیونٹی کے لیے بہت ڈر لگتا ہے کہ جو ینگ جرنلسٹ ہیں جس طریقے سے ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے. اور اس سال 2024 میں 10 صحافی قتل ہوئے ہیں. تو میں نے پٹیشن دائر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ نہ صرف میرے شوہر کے قتل کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے بلکہ ان 10 صحافیوں کی تحقیقات. جبکہ دوسری جانب بھی وہاں پہ ایک مطالبات بھی کیے گئے, وہ بھی ذرا سن لیں. ارشد شریف کو انصاف دو, ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے, 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 جبر کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے, جبر کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے, ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. وی وانٹ جسٹس, وی وانٹ جسٹس, وی وانٹ جسٹس. وہ کون تھا, وہ کون تھا, فرعون تھا. یار ڈرتے کیوں ہے نام لینے سے. وہ کون تھا, وہ کون تھا, فرعون تھا. وہ کون تھا, وہ کون تھا, فرعون تھا. فرعون تھا. وہ کون تھا, وہ کون تھا, فرعون تھا. فرعون تھا. یہ آپ نے سنا جی. اور اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ کینین ہائی کورٹ نے تو یہ اپنی ایک ججمنٹ دے دی ہے اور اس میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ شہید ارشد شریف کا جو قتل تھا وہ ایک ٹارگٹ قتل تھا. ان کو ٹارگٹ کر کے مارا گیا. وہ اتفاقی حادثہ نہیں تھا, وہ شناختی غلطی نہیں تھی, وہ گاڑی چوری کی غلط نشاندہی نہیں تھی. وہ سارے کا سارا کیس آ چکا ہے اور کینین ہائی کورٹ اپنا فیصلہ دے چکی ہے. بلکہ کینین ہائی کورٹ کینین گورنمنٹ کو ہرجانے کا بھی کہہ چکی ہے کہ شہید ارشد شریف کی فیملی کو ہرجانے کے طور پہ بھی رقم ادا کی جائے. تو اس طریقے سے جو سرکاری سچ سرکاری جھوٹ بولا جاتا رہا ہمارے ہاں وہ بھی غلط ثابت ہو گیا. لیکن ہمارے ہاں ابھی تک پاکستان کی عدالتوں میں جو ہے معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا اور اب آ رہی ہے سپریم کورٹ کی نئی قیادت. تو میرا خیال ہے کہ ان کے بھی ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور انصاف دلائیں شہید ارشد شریف کی فیملی کو, ان کے بچوں کو, ان کی والدہ کو اور خاص طور پہ جرنلزم کو, فیلڈ آف جرنلزم جو ہے اس کو بھی انصاف ملنا چاہیے کیونکہ بہت زیادہ انڈر سٹریس ہے. آگے بڑھتے ہیں. دوسری جانب قاضی فائز عیسیٰ صاحب, کیونکہ شہید ارشد شریف کا قتل جو ہے وہ ہوا اور قاضی فائز عیسیٰ نے بھی 13 مہینے تک اس کی طرف ایک آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا, اس فائل کی طرف, اور اس کیس کو لگایا نہیں. اب وہ جا رہے ہیں اور قاضی صاحب جیسے ہی جا رہے ہیں تو میاں صاحب بھی جو ہیں وہ بھی پاکستان سے رخت سفر باندھ رہے ہیں, کیونکہ قاضی صاحب آئے تھے تو میاں صاحب پاکستان آئے تھے اور قاضی صاحب کا اور میاں صاحب کا چولی دامن کا ساتھ ہے پاکستان میں. ان کو جب وہ آئے یہاں تک کہ آرمی چیف جہاں عاصم منیر صاحب جب آ چکے تھے ان پر بھی اعتبار نہیں کیا میاں صاحب نے, کیونکہ اس وقت چیف جسٹس عمرتاب بندیال صاحب تھے. تو میاں صاحب جو ہیں وہ لندن سے پاکستان تب پہنچے جب قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے. اور پھر ہوا بھی, ہم نے بھی دیکھا کہ ان کو ریڈ کارپٹ پہ ان کا استقبال بھی ہوا. وہ ایک مجرم تھے, سزا یافتہ تھے اس وقت, لیکن ان کے بائیو میٹرکس, ان نادرا کے اعلیٰ حکام بائیو میٹرکس مشینوں کے ساتھ وہ ایئرپورٹ پہ ہی پہنچ گئے اور وہیں سارا پروسیجر مکمل ہوا اور پھر وہیں سے انصاف ملنا شروع ہوا. اور ایک سزا یافتہ مجرم کے ہوتے ہوئے بھی میاں صاحب جو ہیں وہ عدالت بھی نہیں آئے بلکہ سیدھے اپنے گھر گئے اور سرکاری پروٹوکول کے ساتھ, اور پھر ان کے تمام سزائیں بھی ختم ہو گئیں, اپیلیں بھی منظور ہو گئیں اور وہ معاملات بھی ختم ہو گئے. اب قاضی صاحب کا آخری دن ہے اور جو میڈیا رپورٹس کے مطابق جیسے ہی قاضی صاحب رخصت ہوں گے جمعے کو, اس کے ساتھ ہی میاں صاحب نے بھی اپنا رخت سفر باندھ لیا ہے, سامان پیک کر لیا ہے اور وہ بھی جا رہے ہیں بیرون ملک. اور ان کے ساتھ ساتھ اگلے مرحلے میں
مریم صاحبہ بھی بیرون ملک وزٹ کریں گی اور پاکستان سے کچھ دنوں کے لیے وہ بھی باہر نکلیں گی۔ اس دوران کیا ہوگا؟ اس دوران ہوگا یہ جی کہ دیکھا جائے گا کہ 26ویں آئینی ترمیم جو کہ غیر آئینی ترمیم ہے اس کا مستقبل کیا ہے، اس پہ اعلیٰ عدالتیں کیسے ریئیکٹ کرتی ہیں۔ اور اسی لیے کل فیصل واڈا نے ایک بات کی اور انہوں نے کہا جی کہ اب بشرا بی بی بھی رہا ہو جائیں گی اور عمران خان صاحب پہ پابندی بھی ختم ہو جائے گی، اور انہوں نے 26 اکتوبر کا کہا۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے اس کو لنک کر دیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب 25 کو ریٹائر ہو رہے ہیں تو 26 کو جو ہے قاضی صاحب 25 کو ریٹائر ہو رہے ہیں تو عمران خان صاحب پہ ملاقاتوں پر پابندی 26 سے ختم ہو جائے گی۔ تو یہ سارے کا سارا سلسلہ ان کے ساتھ اب لنک کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے بشرا بی بی کی ضمانت کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ ان پہ بھی کوئی مزید مقدمہ نہیں بنے گا اور وہ بھی رہا ہو جائیں گی۔ تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے از خود کہ قاضی صاحب کا عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالنا اور بشرا بی بی کو ضمانت کے باوجود رہا نہ ہونے دینا، اس کا فیصل واڈا صاحب اس کو جوڑ رہے ہیں قاضی صاحب کے ساتھ۔ بہرحال ایک بات کا خدشہ تو بہرحال موجود ہے اور موجود تھا کہ اگر عمران خان صاحب کو 25 اکتوبر سے پہلے ایکسیس دی جائے ملاقات کی تو وہ یقیناً 25 اکتوبر کو ملک بھر میں یوم تشکر کا اور یوم مذمت کا کہیں گے اور اپنے پاکستان کے عوام کو، اپنے کارکنان کو وہ یہ ضرور میسج دیں گے کہ جناب آپ اپنے اپنے گھروں میں نکلیں اور پرامن احتجاج کریں، اور قاضی صاحب نے جو ظلم کیا ہے پچھلے اپنے 13 مہینوں میں، 14 مہینوں میں، اور پاکستان میں جو مجموعی طور پر ظلم ہوا ہے اور ہمارے بہت سارے بے شمار بنیادی انسانی حقوق پامال ہوئے، اور ان پہ بھی قاضی صاحب نے کوئی آواز بلند نہیں کی، بلکہ اپنے خاموشی اور نہ بلکہ خاموشی بلکہ سہولت کاری کا جو ہے وہ اپنا فریضہ انجام دیا۔ تو اس لیے اس بات کا امکان موجود ہے کہ اگر عمران خان صاحب پہ ملاقاتوں پر پابندی ختم کی گئی تو عمران خان صاحب یقیناً قاضی صاحب کو رخصتی سے پہلے یوم احتجاج کا ضرور کہیں گے۔ اور دوسری جانب قاضی صاحب کی چھترول خود سپریم کورٹ کے اندر سے ہو رہی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے، کیونکہ پہلے تقریباً 500 لا آفیسرز نے، لا کلرکس نے خط لکھا تھا، اور وہ بھی قاضی صاحب کے لیے لکھا تھا کہ آپ نہ ہی ایکسٹینشن آپ کو مل سکتی ہے، آپ 25 اکتوبر کے بعد جائیں۔ ان کی مسلسل چھترول ہو رہی ہے، اندر سے ہو رہی ہے، وکلا برادری کر رہی ہے۔ اب نیب ترامیم کیس میں جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے 22 صفحات کا ایک اضافی نوٹ جاری کیا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ فیصلے سے متفق ہوں لیکن وجوہات کی توثیق پر خود کو قائل نہیں کر سکا، یعنی جو وجوہات قاضی صاحب نے لکھی انہوں نے کہا کہ وہ صحیح نہیں ہیں اور فیصلے میں اصل مدعے پر خاطر خواہ جواز فراہم نہیں کیا گیا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے کہا قاضی فائز عیسیٰ کو کہ آپ نے فیصلے سے، آپ کا فیصلہ جو ہے اس میں جو توثیق وجوہات کی ہیں وہ خود میں اس پہ قائل نہیں ہوں، بلکہ انہوں نے کہا کہ اصل مدعے پر خاطر خواہ جواز آپ نے فراہم نہیں کیا۔ فیصلے میں سابق ججز کے حوالے سے غیر مناسب ریمارکس دیے جو آپ کو زیب نہیں دیتے اور جو ایک جج کے شایان شان نہیں ہیں، اور فیصلے میں سابق ججز کے حوالے سے غیر مناسب جو ہے ریمارکس دیے گئے۔ عدالتی وقار کا تقاضا ہے کہ اختلاف تہذیب کے دائرے میں رہ کر کیا جائے، یعنی قاضی صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ انتہائی بد تہذیب قسم کے آدمی ہیں جنہوں نے اپنے سابق ججز پہ ایک غیر پارلیمانی اور ایک بددیانتی پر مبنی ریمارکس دیے۔ انہوں نے کہا کہ عدالتی وقار کا تقاضا ہے کہ اختلاف تہذیب کے دائرے میں رہ کر کیا جائے، یعنی آپ نے عدالتی وقار کو بھی پس پشت ڈالا اور آپ نے بد تہذیبی بھی کی۔ اور جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے یہ بھی لکھا کہ تنقید کا محور قانونی اصول ہوں، نہ کہ فیصلے لکھنے والوں کی تصدیق کی جائے، یعنی انہوں نے یہ بھی کہا کہ قاضی صاحب کو کہ آپ نے نہ ہی قانونی اصول اپنائے اور بلکہ آپ نے صرف تصدیق کی ہے اور مذاق اڑایا ہے۔ عدالتی وقار کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کی اپنی الگ وجوہات تحریر کر رہا ہوں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت انٹرا کورٹ اپیل روایتی اپیلوں سے منفرد ہے۔ سپریم کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل اپنے ہی فیصلوں کا دوبارہ جائزہ لینے کے لیے ہے، اور سپریم کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل کسی ماتحت عدالت کے فیصلے کے خلاف نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے یہ بھی کہا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے کہ انہوں نے لکھا کہ اکثریتی فیصلے میں چیف جسٹس نے قرار دیا کہ نیب ترامیم کیس میں 5 رکنی بینچ کو سننا چاہیے تھا،
چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شاید بھول گئے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حکم امتناع کی توثیق پر انہوں نے یعنی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خود دستخط کیے ہوئے تھے، اور چیف جسٹس نے شاید اپیل سنتے ہوئے خود کو قانون اور دیگر ججز سے بالا تر سمجھ لیا تھا۔ یہ چھترول کی ہے جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کی چھترول یہ ہوتی ہی رہے گی، ان کو جوتے پڑتے ہی رہیں گے۔ پہلے انہیں لعنتی بھی قرار دیا جا چکا ہے اور ایک ڈونلڈ شاپ پہ، اور اب آنریبل ججز خود جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اوپن کورٹ میں بھی آنریبل ججز جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی قاضی فائز عیسیٰ کو اور دیگر ججز بھی قاضی فائز عیسیٰ کو یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ اپنے ساتھیوں کی اور اپنے سینئرز کی عزت نہیں کرتے بلکہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔